गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मोहतरम मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि ये जो आज ऐलानात हुए हैं इनकी ज़रा हमें आप ब्रीफिंग करके बताइएगा कि क्या क्या ऐलानात हैं और किन किन एरियाज तक ये तरक्याती पैकेजेस का जो ऐलान किया गया है उसकी एक्सेस होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में एक अहम तरीन दिन है जिसमें एक डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, और उसमें गिलगित बल्तिस्तान की पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ सेक्टर्स में इसकी डेवलपमेंट के लिए पैसे मुख्तस किए हैं और इसकी पोटेंशियल को भी मद्देनज़र रखा गया है। तो पैकेज हमारा 370 बिलियन रुपीस का, इसमें एक है रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर हेल्थ सेक्टर है जिसमें मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं, फिर यूथ के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, आईटी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम गिलगित बल्तिस्तान को लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर और बड़े प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स इस मेगा पैकेज में है। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख लें तो आप सबसे पहले ये जहन में रख लें कि गिलगित बल्तिस्तान इंतहाई फासले पर मरकज से इस्लामाबाद से, और अगर आप ज़मीनी सफ़र का अंदाज़ा कर लें तो ये तकरीबन 14 घंटे से 18 घंटे का सफ़र होता है, और अगर आप सिकरदू के अजला में से किसी की तरफ सफ़र का इरादा रखते हैं तो ये 22 से 24 घंटे तक का ये सफ़र बनता है, और सफ़र इंतहाई दुश्वार, गुजार और कठिन है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो टूरिज्म का पोटेंशियल है वो भी उस तरीके से डेवलप नहीं हो सका जिस तरह से यहाँ पे डेवलप होना चाहिए। और ये भी याद रखिए कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इस्लामाबाद के साथ ज़मीनी राब्ता है वो एक ही रोड है, वो KKH है, और अगर कहीं खुदा न खास्ता KKH ब्लॉक हो जाए किसी भी वजह से तो गिलगित बल्तिस्तान का ज़मीनी जो राब्ता है बाकी दिगर खित्तों के साथ मुल्क के, वो भी सारा कट जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में एक जो दूसरी जो कनेक्टिविटी निकाली जा रही है वो है गिजर से शंदूर की तरफ, और ये भी आप याद रखें कि CPEC का कोई भी जो प्रोजेक्ट था आज तक GB में नहीं आया था, हालांकि ये गेटवे। तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी और प्राइम मिनिस्टर साहब की खुसूसी तवज्जो थी कि इसमें CPEC से फंड्स अरेंज किए गए, और ये पहला प्रोजेक्ट है जो गिलगित से शंदूर की तरफ जा रहा है और जो फिर चतराल के जरिए से इस्लामाबाद के साथ गिलगित बल्तिस्तान को कनेक्ट करेगा। ये 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, और इसमें CPEC की मेजॉरिटी फंडिंग है, और जहां पर फंडिंग की कमी थी वो 10-12 अरब रुपए वो इस पैकेज में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें दिए थे उसमें से जो कमी थी वो हमने पूरी की, और प्राइम मिनिस्टर साहब की खुसूसी कोशिश से ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है हमारा शंदूर अस्तोर से शोटर टनल की तरफ, शोटर टनल की जो फिजिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्टिव्स दिए हैं, अभी NHA इसकी फिजिबिलिटी बना रहा है, जिसके बाद हम AJK के साथ हमारा पहला गिलगित बल्तिस्तान की कनेक्टिविटी होगी, और इस रोड के बनने के बाद टूरिज्म एक बिल्कुल तादाद जो इसकी बेइंतहा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये जो खित्ता है अस्तोर का जो कनेक्ट हो रहा है गिलगित आगे इस्लामाबाद के साथ, ये पूरा एक खूबसूरत और सयाहों के लिए जन्नत है। और ये भी है कि इस रोड और टनल के बनने के बाद सिकरदू से इस्लामाबाद का जो सफ़र है 800 किलोमीटर से कम होकर 437 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद दियमर के अंदर जो इंतहाई पसमानदा इलाके हैं और दोबारा वो बहुत ही खूबसूरत इलाके थे जिनके ऊपर आज तक तवज्जो नहीं दी गई थी, वो दारेल और तांगीर के एक्सप्रेस वेज हैं, जिसमें फिर आगे खनबरी और बुनर फार्म की तरफ से भी रोड जाएगा। फिर हमारा शगरथन से गोरीकोट की तरफ ये डिविजनल कनेक्टिविटी है सिकरदू को शोटर टनल को कनेक्ट करने के लिए। शाहराह नगर KKH का अल्टरनेट एक रूट हमारा डेवलप हो रहा है जो नगर के सेंटर से होते हुए गनिश के इलाके में कनेक्ट होगा KKH के साथ, और साथ में ऊपर हुपर की तरफ जाएगा जो कि सयाहत का एक बेहतरीन मकाम है।
اور نگر ہمیشہ سے مطلب ایک بڑا خوبصورت اور ٹورسٹک ایک اٹریکشن تھی، لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے اور انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے یہ پسماندہ رہا. اور اس کے بعد پھر K2 پیجو کی طرف جو کنکوڈیا کی طرف روڈ جاتا ہے شگر سے، وہ روڈ بھی اس پیکیج میں ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دوسرا جو PC1 بنائیں گے اس میں پھر گانچے اور کھرمن کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں. اچھا، اس میں خالد خورشید صاحب یہ جو آپ نے جن روڈز کی بات کی اور سی پیک کے پروجیکٹ کی بات کی کہ وہ بھی آ گیا وزیر اعظم صاحب کی کمٹمنٹ کی وجہ سے، یہ جو اب شاہراہیں بن رہی ہیں اور جس کا یہ پیکیج میں شامل ہو گیا ہے، اس سے ہمارے سی پیک کے ساتھ کمٹمنٹ کا بھی اظہار ہوتا ہے. یعنی آپ اس بات سے تو اتفاق کریں گے نا کہ ہماری اس سے کمٹمنٹ ہے؟ جی بالکل، کمٹمنٹ کا بھی اظہار ہے. اور سب سے پہلے دیکھیں، ایک اس علاقے میں ایک ہمیشہ سے اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا. سی پیک کے پروجیکٹس پورے ملک میں ہوئے، مکمل بھی ہوئے، لیکن گلگت بلتستان جیسے گوادر کی طرح آج اسد عمر صاحب نے بھی یہ بات اپنی اسپیچ میں کی کہ ہمیشہ سے لوگوں کو یہاں پر ایک احساس ہوتا تھا کہ یہ گیٹ وے ہے سی پیک کا اور یہاں پر کوئی پروجیکٹ ریفلیکٹ نہیں ہوتا تھا. اور پرائم منسٹر صاحب کے پاس جب ہم نے یہ بات اٹھائی تو ہمارے لیے پرائم منسٹر صاحب بات کرنا اس لیے بہت آسان تھا کہ پرائم منسٹر اس علاقے کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے تھے اور اس علاقے کے بارے میں ان کے جذبات بھی ہم سے زیادہ تھے. تو سی پیک انہی کی مہربانی سے یہ پہلا پروجیکٹ آ گیا اور جو کہ کمٹمنٹ بھی ہے اور اس علاقے کو کنیکٹ بھی کرتا ہے، کنیکٹیوٹی ہماری بڑھ رہی ہے اور اسٹرینتھن بھی کر رہا ہے. اور پھر یہ سی پیک کو ہی کمپلیمنٹ کرے گا یہ جو نیا روٹ بن رہا ہے. اور یہ ہمارے پاکستان کی کمٹمنٹ بھی ظاہر کر رہا ہے اس گورنمنٹ کی کہ سی پیک کے ساتھ کس طریقے سے ہماری کمٹمنٹ ہے. اور یہ جو شاہراہوں کا سلسلہ ہے، شاہراہوں کی تعمیر کا سلسلہ ہے، اس میں خالد خورشید صاحب بتائیے گا کہ سیر و سیاحت پر اس کا کتنا فرق پڑے گا اور کتنا پوٹینشل ہے، کتنا کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس انڈسٹری سے ان علاقوں کے اندر؟ جی بے انتہا. اب اس وقت ہمارا جو کرونا سے پہلے کا جو ٹرن آؤٹ تھا، جو گاڑیاں ادھر جی بی میں انٹر ہو رہی تھیں صرف 3 سے 4 مہینے میں. یہ یاد رکھیے کہ آج سے پہلے گلگت بلتستان کو جو ٹوریزم کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا وہ 3 سے 4 مہینے میں، جو کہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غلط پلاننگ تھی پچھلی جو گورنمنٹس کی تھی. ان روڈز کے بعد، اس ایکسیس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ دیکھ لیجئے گا، یہ جو ہی کرونا ختم ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ گلگت بلتستان کی اس وقت موجودہ ہوٹلز کی یہ پوزیشن نہیں ہوگی کہ وہ ٹورسٹ کو اکاموڈیٹ کریں گے. اور اس کے اوپر بھی اب ہم بہت زیادہ تیزی سے کام کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ٹاپ اینڈ کے جو برانڈز ہیں وہ اس وقت کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اور گلگت بلتستان میں عید کے بعد ہی 1-2 5 سٹارز آپ دیکھیں گے کہ عید کے فوراً بعد کھلنے جا رہے ہیں بہت اچھی جگہوں پر. اور اس کے بعد اس سال کے آخر تک ہم نہ صرف ایک سکینگ ریزورٹ، سکینگ سکول اور کئی 5 سٹار ہوٹلز ہم اور ایڈونچر سپورٹس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کھولنے میں اس ایریا میں ہم کامیاب ہوں گے. یہ جو روڈ جو آپ نے ذکر کیا، جیسے بابوسر کی فیزیبلٹی ہے اور یہ بابوسر کے ٹنل کی جو فیزیبلٹی ہے اگر ہو جاتی ہے تو ہمارا جو KKH کا الٹرنیٹ روٹ KKH کے اوپر یہ بابوسر جو کہ 12 مہینے کھلا ہوگا اگر یہ ہماری فیزیبلٹی پہ ہمیں ڈٹرمن کرے گا. دوسرا شونٹر ٹنل ہے، تیسرا غزر ہے. اب سکردو سے اگر آپ 800 کلومیٹر کے بجائے 437 کلومیٹر پہ سفر کریں گے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ٹورزم اور لوگوں کی سفری مشکلات میں کس حد تک بہتری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم ہے ہمارے 2 ایئرپورٹس ہیں. ایک سکردو اس جون کو انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوگا. لیکن ایک چھوٹی سی مثال اس وقت میں آپ کو دوں گا کہ ہم لوگوں نے پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹیوز پہ یہ PIA نے فلائٹ شروع کی لاہور سے ڈائریکٹ. اور آپ یقین کیجئے گا کہ جو فلائٹس آ رہی ہیں اس میں 70 to 80% جو سارے پیسنجرز ہیں وہ سارے ٹورسٹ ہیں اور لاہور سے فیملیز آ رہی ہیں. اور اپریل سے ہی سٹارٹ ہو گیا. تو اگر ہم ٹورسٹ کو بہتر کنیکٹیوٹی، بہتر سفری سہولیات دیں گے تو بے انتہا پوٹینشل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سال کے 12 مہینے یہ چلے گا. اور سکی ٹورزم کے اوپر ہم نے جو ونٹر ٹورزم کے اوپر جو سکی ٹریورسنگ کروائی اور کچھ فیزیبلٹیز اور سرویز ہم نے کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں جتنا آپ اگر ٹورزم سوئٹزرلینڈ کا ٹورزم اٹھا کے دیکھ لیں 70% ان کی جو ٹورزم کی انکم ہے وہ ونٹر ٹورزم ہے. اور ونٹر ٹورزم
کا تو گلگت بلتستان ہیون ہے. یہاں پر آپ 8-8 مہینے ایسی جگہیں آپ کو ملیں گی جہاں پر آپ کو 8-8 فٹ برف میدانوں میں آپ کو ملے گی, جہاں پر آپ اسکی ریزورٹس دنیا میں ہر جگہ پہ, آسٹریا میں جائیں, دوسری جہاں پہ جو اسکی ریزورٹس کا آپ مرکز ہوتا تھا, وہاں پہ برف اب پگھل رہی ہے. ان کو 2 سے 3 مہینے سے زیادہ اسکیئنگ کا موسم نہیں ملا. یہاں گلگت بلتستان میں ہم اس پوزیشن میں ہم 8-8 مہینے آفر کر سکتے ہیں اسکیئنگ اور ونٹر ٹوریزم کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انویسٹر کو ہم 12 مہینے 10 مہینے بزنس آفر کریں گے, اور یا پھر جو شروع میں ہمارے کچھ آ رہے ہیں ان کو منیمم آکیوپینسی ہم آفر کریں گے, تو یہ ٹوریزم اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اگلے 5 سے 10 سال میں پرائم منسٹر صاحب نے جیسے اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ اگر ہم گلگت بلتستان میں صرف ٹوریزم کے اوپر فوکس کریں اور اسی پر محنت کریں, تو یہ نہ صرف گلگت بلتستان کی اکانومی بڑھائے گا بلکہ پورے ملک کی اکانومی کو اوپر اٹھائے گا اور پورے ملک کو بینیفٹ کرے گا. اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا بھی تھا کہ یہ جو پیکج ہے یہ جی بی کا نہیں ہے, یہ پورے ملک کا ہے اور اس سے پورا ملک بینیفٹ کرے گا. تو یہ جو ہمارے جو روڈز آ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ٹوریزم کے لیے ہمیں سپورٹ بھی کریں گے. اس کے علاوہ کچھ پالیسیز ہیں, جیسے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہم گلگت میں بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے اب ہم نے کام شروع کر دیا. ویسے کر دوں کہ 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹس آئیں گے, کنیکٹیوٹی ہمارے 800 کلومیٹر سے فاصلہ 400 کلومیٹر میں آ رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹوریزم بہت اوپر جائے گی. میں بہت زیادہ اور ظاہر ہے کہ جب امید ہوں کہ آنے والے ملک سے لوگ آئیں گے, آپ ملک سے سیاح آئیں گے, خالد خورشید صاحب باہر سے لوگ آئیں گے, امن و امان کی صورتحال بھی ایک آئیڈیل صورتحال ہے اس وقت گلگت بلتستان میں, ایک بہترین ماحول ہے. ہمارے جو لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور وہاں پرامن ماحول ہے. جی بالکل. تو میں یہی لوگوں سے کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہم تمام ٹورسٹ کو ویلکم بھی کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی اس وقت اگر سن رہے ہیں اور جو گلگت بلتستان آنا چاہ رہے ہیں, تو صرف یہ ہے کہ جو نیچر ہے, جو قدرت ہے, ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, اس خیال رکھنا ہے, اس کی قدر کرنی ہے, اور جو ہماری ایس او پیز لے ڈاؤن ہوں گی اس کو عمل کرنا ہے. ہم نے نیچر کو ڈیمیج نہیں کرنا, نقصان نہیں کرنا. گندگی یا جو شاپرز ہیں, ریپرز ہیں, ان کو ہم لوگوں نے اس طرح روڈ پہ, ویلیز پہ یا ہمارے نیشنل پارکس میں نہیں پھینکنا. اور جو اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے گلگت بلتستان کی شکل میں پورے ملک کو, اس کی ہم نے قدر کرنی ہے. اچھا خالد خورشید صاحب, آپ ذرا دوبارہ اگر گلگت بلتستان کی صورتحال پہ ہم بات کریں, صحت اور تعلیم یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ کسی بھی لوگوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, لوگوں کو بہتر ماحول دینے کے لیے اچھی صحت بھی ضروری ہے, اس کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی ضروری ہے. ان دونوں شعبوں کے اندر کیا آپ کی ترجیحات ہیں اس وقت؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. صحت میں ہماری تھوڑی سی آپ پہلے صورتحال سن لیں کہ ہمیں جب یہ صوبہ ملا تو ہماری صحت کا جو ادارہ ہے اس کی صورتحال کیا تھی. ہمارے پاس جی جو جنرل نرسز ہیں پورے صوبے میں وہ 46 ہمارے پاس ہیں, ڈاکٹرز کو 500 ہیں, اور اب آپ اندازہ کر لیں کہ آگے صحت کی یا ہاسپٹلز کی صورتحال کیا ہوگی. ہمارے 10 ڈی ایچ کیوز میں سے شاید ہی 3-4 ہیں جو مکمل آپریشنل ہوں گے, جس میں ایک گلگت ہے, سکردو ہے, اور شاید دیمر پارشلی چل رہا ہے, اور گزر میں ابھی تھوڑی بہت ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی. اس کے علاوہ کسی ہاسپٹل کے اندر آپ کو کوئی انستھیٹسٹ نہیں ملے گا, کہیں پہ کوئی آپریشن کی او ٹی ہے لیکن نہ ورک فورس ہے اور نہ ہی ایکوپمنٹ ہے اور نہ کوئی اور سہولیات ہیں. تو یہ ہمارا ایک مین پرائمری فوکس اور ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے تمام رہنے والوں کو صحت کی سہولیات ان کے گھر کے دروازے کے قریب دے دیں. اب اس پہ ہم کیا کریں؟ اس پہ نمبر 1 جو ہم کر رہے ہیں جی, میڈیکل کالجز ہم بنا رہے ہیں. ایک میڈیکل کالج سکردو میں, ایک گلگت میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک کی ہم کوشش کریں گے کہ دیمر ہاسپٹل جو 500 بیڈ کا بن رہا ہے اب اس کے ساتھ ہمارا ایک اور میڈیکل کالج آئے گا. نرسنگ کے کالجز ہم ساتھ بنا رہے ہیں, تو تاکہ اگر لوکلی ہم انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے جہاں پہ ڈاکٹرز ادھر ہی پڑھیں, پھر اس کے بعد ہاؤس جاب بھی ان کی ادھر ہو, ایف سی پی ایچ کی ٹریننگ بھی ان کی ادھر ہو, تو ہاسپٹلز میں جو ان کے جو سروسز ہیں, جو ٹیکنیکل سروسز یا ڈاکٹرز کی, وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں. دوسرا, جتنا جو مسنگ ایکوپمنٹ ہے یا فیسلٹیز ہیں اس کو ہم اس جون تک فلفل کرنے کی پوری کوشش کریں, اور ہماری پہلا جو ٹارگٹ ہے
وہ اس جون تک ہم اپنے 10 DHQ ہاسپٹلس کو رن کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد نیکسٹ 6 منتھ میں ہم اپنی پرائمری ہیلتھ کیئر کی طرف چلے جائیں گے، جہاں پر ہم تحصیلوں میں BHUs یا اسے چھوٹے 20 بیڈ 30 بیڈ کے ہاسپٹلز ہیں یا ہماری جو ڈسپنسریز ہیں ان میں جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم ٹھیک کریں گے. ہمارا ایریا آپ یاد رکھیے گا 73,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے اور پاپولیشن 1.9 ملین ہے، اور یہ بہت اسکیٹرڈ ہے. تو گورننس کے بھی ہمیں کافی ایشوز آتے ہیں. تو جو ایک بہت بڑا اعلان اس ڈیولپمنٹ پیکیج میں پرائم منسٹر صاحب نے اپروو بھی کیا ہے، وہ ہے 4G کی آکشننگ. اب گلگت بلتستان میں جب 4G ہمیں اویلیبل ہوگا تو اس میں ٹیلی میڈیسنز بھی ہو سکتی ہیں، جہاں پر ہم اپنا ڈاکٹرز کا ایک کسی مین ہاسپٹل میں ہم سیٹ اپ کر کے 70-60% پیشنٹس کا ادھر سے آن لائن ٹریٹمنٹ ہماری ہو سکتی ہے، اور جو پھر اس کے بعد 20 سے 30% جو پیشنٹس ہیں ان کو وہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو دوسری طرف ریفر کیا جائے گا. اور اس وقت ہم GP سسٹم کو بھی جنرل پریکٹیشنرز جو ہیں ڈاکٹرز کا وہ بھی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے گلگت بلتستان میں اگر اس نظام سے ہم اپنی پاپولیشن کو کور کر سکتے ہیں تو وہ نظام بھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر وہ بھی ہمارے لیے فیزیبل ہو گیا تو ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. اور یہ ہماری پرائیورٹی ہے کہ گلگت بلتستان میں اس 5 سال کے دوران ہم نے ایسا نظام لانا ہے جس میں غریب کو دوائی مفت ملے گی، ہاسپٹل میں علاج بہتر ہوگا، اور تمام پاپولیشن کو انشاءاللہ تعالی ہیلتھ فیسلٹی میں ایکسیس ہوگی. اور اس پہ سب سے جو اہم ہے پرائم منسٹر نے صحت کارڈ کا جو اناؤنس کیا ہے، جس کے بعد یہ گلگت بلتستان میں جو ایک غریب سے غریب تر جو فیملی ہوگی وہ بھی 10 لاکھ تک اپنے ہاسپٹلز کے جو بلز ہیں خرچے ہیں وہ اس سے اٹھا سکے گی. ایجوکیشن میں ابھی 2 یونیورسٹیز ہیں، ایک بلتستان میں آ رہی ہے، ایک یونیورسٹی ہم کوشش کریں گے دیامر کے اندر کھول لیں. یونیورسٹیز کو ہم کھول رہے ہیں، ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹاپ یونیورسٹیز میں اسکالرشپس کا ہم نے پروگرام رکھا ہوا ہے. ہم جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں ان کی جو ان کو کنیکٹ کریں باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ. ہم خود ابھی جو ہماری ADP میں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اسکالرشپس اگر کوئی سائنس ٹیکنالوجی یا سوشل سائنسز میں جہاں پہ انہوں نے اگر ہمارے اسٹوڈنٹس نے ادھر سے کرنا تو ان کو اگر انٹرنیشنل ریکگنائزڈ یونیورسٹیز میں ملک سے باہر بھی اگر وہ پڑھنا چاہیں تو ایسا کوئی پروگرام بھی ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں. پرائمری ایجوکیشن کا ہم اسٹرکچر چینج کریں. اب آپ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ پرائمری اسکول جو آج تک بنتا جا رہا ہے، پرائمری اسکول میں 6 کلاسز بچہ پڑھتا ہے. آپ اگر عام قاعدہ سے سٹارٹ کر لیں، قاعدہ سے لے کے 5th تک جو 6 کلاسز بنتی ہیں، لیکن ہمارا جو PC1 جو بنتا ہے پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں وہ 2 کمروں کا ایک پرائمری اسکول ہوتا ہے. اور جب وہ بن جاتا ہے تو اس کا جو PC4 بنتا ہے اس میں بھی 2 ہی ٹیچرز ہوتے ہیں. یعنی کہ ڈیزائن ہمارا جو پرائمری اسکول ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمرے میں آپ نے 3 کلاسز پڑھانی ہے، اور ان 3 کلاسز کے لیے بیک وقت آپ کو صرف ایک ہی ٹیچر ہوگا جو 3 کلاسز کو پڑھا رہا ہوگا. تو یہ سٹرکچر جب آپ گورنمنٹ سکولز میں پرائمری سکولز میں ہم رکھیں گے تو ہم کیا توقع کریں گے کہ جو بچے پرائمری سکول میں یا گورنمنٹ سکولز میں جو پڑھ رہے ہیں تو ان کی قابلیت کیا ہوگی، ان کی ٹریننگ کیا ہوگی، اور وہ پھر کس طریقے سے پرائیویٹ سکولز میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے. تو ہم نے سب سے پہلے یہ بھی چینج کیا ہے. آج کے بعد ہمارے جتنے بھی پرائمری سکولز بنیں گے انشاءاللہ تعالی ان کے الگ الگ کلاسز ہوں گی. جو ہمارے PC4 بنیں گے ان کے ٹیچرز جو ہیں وہ 5 یا 6 جتنے ہیں ہم وہ ٹیچرز اپوائنٹ کریں گے. اور ہمارا جو گلگت بلتستان کا ایک جو بڑا مسئلہ ہے کہ PC4 ہمارے فائنانس ڈویژن اپروو کرتا. تو آج پرائم منسٹر صاحب سے ہماری یہ بھی بات ہوئی، تو یہ PC4 بھی ہم اپنے جتنے بھی ٹیچرز اس وقت کا میرے خیال میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں PC4 ہمارے اپروو نہیں ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد بنتی ہے اساتذہ کی جن کی پوسٹ ہم نے کریٹ کرنی ہے. تو اس ڈیولپمنٹ پیکیج میں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ بھی شامل ہے ہمارا کہ ہم نے یہ PC4 اور یہ جابز لے کے آنی ہے، اور یہ جابز ہم نے ٹیچرز کو بھرتی کرنا تاکہ ہمارے وہ سکول جن میں انفراسٹرکچر سارا بن گیا ہے صرف وہ ہمارے بجٹ میں نہیں آ سکے، ٹیچرز ہمیں اپوائنٹ نہیں کر سکے، وہ بھی اپوائنٹ کریں گے. تو یہ جو پیکیج ہے اس میں پیسے ہیں انفراسٹرکچر کے لیے، بجلی کے لیے، ہاسپٹل کے لیے، سکولز کے لیے،
اس کے ساتھ پالیسی لیول پہ بھی بڑے ڈیسیجنز ہیں جس میں ابھی ہمارے میں یہ پالیسی لیول ڈیسیجنز کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان محمد خالد خورشید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ان سے ہم مزید بھی کچھ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج خصوصی پروگرام میں شامل ہیں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جناب خالد خورشید خان. خالد خورشید صاحب، آپ پالیسی لیول کے ڈیسیجنز کی بات کر رہے تھے، ذرا بتائیے کہ کیا کیا لیے گئے ہیں اس قسم کے ڈیسیجنز. جی، سب سے پہلے جو ہماری پاور پالیسی ہے یہ اس پیکج کا حصہ ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹیوز نکلے ہیں کہ پاور پالیسی جی بی کی اپروو ہوگی. اس کے علاوہ یہاں پر جو 4G کی آکشننگ ہے جو کہ ایک بہت بڑا مطالبہ پوری یوتھ کا، اسٹوڈنٹس کا، بلکہ پوری پاپولیشن کا، ایون گورنمنٹ کے سارے اداروں کا، کیونکہ اس سے گورننس میں بھی بہت زیادہ ہمیں آسانی ہو رہی ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالی آکشننگ ہو جائے گی فرسٹ ٹائم جی بی میں. اس میں تمام ٹیلکو کمپنیز آ سکتی ہیں، وہ اس کے حصہ دار بن سکتی ہیں اور یہاں پر اپنی 4G کی سروسز، بیسکلی اسپیکٹرم کی آکشننگ ہوگی تو وہ سروسز کریں گے. اس کے علاوہ یو ایس ایف کا جو فنڈ ہے انشاءاللہ تعالی، جو ہماری ریفارمز کمیٹی بنی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل، اس کے اندر یو ایس ایف کے اندر امینڈمنٹ ہو رہی ہے اور اس کی جورسڈکشن پورے جی بی میں اور انشاءاللہ تعالی ایج اے کے میں اس کی جورسڈکشن یو ایس ایف فنڈ کو ہوگی، جس کے بعد ہمارے جو دور افتادہ علاقے ہیں جہاں پہ 4G کی سروسز نہیں ہے یا ٹاور لگنے میں کوئی بزنس کیس نہیں بنتا، اس کے لیے یو ایس ایف فنڈ سے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ٹیلکو کمپنیز کو کہ وہ وہاں پر اپنی سروسز اور سہولیات کا باضابطہ وہ شروع کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر چیف سیکرٹری کا. پرائم منسٹر صاحب نے بار بار ایک بات کا ذکر کیا کہ اختیارات کا نچلی سطح پہ کی جو منتقلی ہے اور جو بتایا کہ فیصلے خود گلگت بلتستان سے ہوں گے، جس میں ایک عبوری آئینی صوبے کا بھی ذکر ہے. اس کے ساتھ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کا بھی ہے کہ یہاں کا چیف سیکرٹری پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوگا، جو کہ پی ایس ڈی پی پورے جو جتنا بھی یہ سارا پیکج ہے اور یہ پروجیکٹس ہیں ان کی مانیٹرنگ آج سے پہلے یہ ہمارا چیف سیکرٹری نہیں ہوتا تھا، کشمیر افیئرز کے جو سیکرٹری ہوتے تھے وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر تھے. تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی ڈائریکٹیوز دیے ہوئے ہیں کہ اب جو مانیٹرنگ ہوگی وہ چیف سیکرٹری، کیونکہ وہ ان کی ویزیبلٹی زیادہ کلیئر ہے اور ڈے ٹو ڈے ان کا انٹریکشن ہے پروجیکٹس کے اوپر گہری نظر ہو سکتی ہے اور ایگزیکیوشن بہت آسان ہے. تو یہ ایک ڈیسیجن بھی ہوگی. اس کے علاوہ تمام کانسٹیٹیوشنل باڈیز جس میں آپ کا این ایف سی ہے، نیپرا ہے یا جو بھی کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں جس میں صوبائی چاروں صوبوں کے جہاں پہ نمائندگی ہوگی وہاں پہ گلگت بلتستان کی بھی انشاءاللہ تعالی نمائندگی ہوگی. اور اس سے ایک یہ تاثر بھی ختم ہوگا خالد خورشید صاحب، یہ جو اس سے ایک تاثر یہ بھی ختم ہوگا کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلی حکومتوں میں کہ کہا جاتا تھا کہ جی گلگت بلتستان کے جو معاملات ہیں وہ اسلام آباد سے چلائے جاتے ہیں. یہ آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور اپنا کام کر رہے ہوں گے، بالکل اپنے فوکس کر کے آپ کام کر رہے ہوں گے. جی انشاءاللہ. اور آپ کو پرائم منسٹر صاحب کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب اس چیز کا بلیو رکھتے ہیں کہ اختیارات نچلی سطح پہ جو منتقلی ہوگی وہیں ہمارے مسائل کا حل ہے اور وہیں ایک بہتر نظام ہے، خواہ وہ بلدیاتی نظام کی بات ہو یا خواہ کسی صوبے کی بات ہو. تو پرائم منسٹر صاحب شروع دن سے ہی اسی چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اور اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ اعلان بھی کیا کہ عبوری آئینی صوبے کے طور پہ گلگت بلتستان کو باقی تمام صوبوں کی برابری میں لایا جائے گا اور اسی طریقے سے اسی خود مختاری کے ساتھ گلگت بلتستان اپنے فیصلے کرے گا جس طرح باقی سارے صوبے کرتے ہیں. تو یہ بھی پرائم منسٹر صاحب کا ایک بہت بڑا اقدام ہے. گلگت بلتستان میں جو پچھلے 70 سال سے ایک احساس تھا لوگوں کا کہ وہ پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں ہے، تو وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا ہوا ہے. تو یہ ایک میگا ڈیولپمنٹ پیکج ہے جس میں آپ اگر کانسٹیٹیوشنل بات اگر کریں تو اس کی بھی بات ہے، پالیسی لیول پہ بات ہے، آپ کے ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ. اچھا، بجلی کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں 50,000 میگا واٹ کی فیزیبلٹی سرویز ہیں گلگت بلتستان میں. پانی سے کلین انرجی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سولر کی نہیں ہے، یہ آپ کے ڈیزل یا پیٹرول کی نہیں ہے، یہ کوئی ڈی جی سیٹس کی نہیں ہے، یہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کی بات ہے کہ 50,000 میگا واٹ آپ گلگت بلتستان میں پیدا کر رہے ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو اس وقت ڈیمانڈ ہے سردیوں میں وہ 475 میگا واٹ ہے، اور وہ بھی آرٹیفیشل ہے کیونکہ اس کا ادھر کا نظام، تاریں، ٹرانسفارمر، میٹر، یہ سب بہت زیادہ ہیں، لائن لاسز اس میں بہت زیادہ ہیں، بجلی چوری بہت زیادہ ہو رہی، تو یہ سب ملا کے 475 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے، اور ٹوٹل جو سردیوں میں ہمیں بجلی ملتی ہے وہ 70 میگا واٹ ہے۔ ایک ایسے خطے میں جہاں پہ 50,000 میگا واٹ کی بجلی پروڈیوس ہو سکتی ہے، اور وہاں پہ 70 میگا واٹ ٹوٹل پچھلے 70 سالوں میں ہمیں مل رہی ہے کہ اتنی ہم لوگوں نے استعداد بنائی ہے یا اتنے پاور سٹیشنز لگائیں کہ سردیوں میں صرف ہمیں 70 میگا واٹ ملے۔ تو بڑے بڑے شہروں میں گلگت شہر میں، سکردو میں، یہاں پر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور آج بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ پیکیج ہے، اس میں عطاباد کا 20 میگا واٹ کا 50 میگا واٹ کا، گواڑی کا 30 میگا واٹ کا، شتنگ نالک کی جو ڈائیورژن، اس کے بعد نہ صرف 17 میگا واٹ کی بجلی ہمیں ملے گی، بلکہ سکردو شہر کا پانی کا مسئلہ، ایگریکلچر کا اور ایریگیشن کا اور پینے کا پانی، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور اس پیکیج میں ہم نے جو پچھلے پروجیکٹ ہے، جو مجھے یاد ہے 2009 سے ہم سنتے تھے جی ہینزل بن رہا ہے، شگرتن بن رہا ہے، ایک 20 میگا واٹ کا، ایک 30 میگا واٹ، آپ یقین جانیے کہ 12 سال ہو گئے یہ پروجیکٹس کاغذوں میں۔ انشاءاللہ تعالی اسی پیکیج میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو دیے گئے فنڈز ہیں، ان میں ان کا بھی فنڈ الگ کر کے رکھا ہوا ہے، جس میں یہ پروجیکٹس بھی بنیں گے۔ سکردو روڈ کی پوری فنڈنگ یہ شروع پچھلے دور میں ہوا تھا، ہمارا بڑا اسٹریٹجک اہم ایک پروجیکٹ ہے، لیکن اس وقت پی ایس ڈی پی کی، یہ آپ یاد رکھیں کہ 2 ارب روپے کی، جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی وفاق میں، 2 ارب روپے کی ٹوٹل ایلوکیشن تھی پی ایس ڈی پی فنڈز کی، جو جی بی کا حصہ تھا۔ اور اب 2 ارب میں آپ 80 ارب کے پروجیکٹس کا اعلان کر دیں، 100 ارب کے کر دیں، لیکن ایلوکیشن آپ کی 2 ارب تھی۔ تو یہ پرائم منسٹر صاحب، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے اس 2 ارب کو 10 ارب کر دیا پہلے 2 سالوں میں، اور آج اس کو 30 ارب کر دیا، جس سے نہ صرف اب سکردو کا روڈ بھی بنے گا، اور جتنے پاور پروجیکٹس میں نے، اس کے علاوہ پی 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 موڈ میں ہے، سکارکوئی میں ہے، گلوداس میں ہے، ترمک میں ہے، جگلوٹ میں پاور پروجیکٹس ہیں، اس کے علاوہ سولر کئی پاور پروجیکٹس ہیں، اور کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر بجلی کی اویلیبلٹی اور ہمارے سرویز نہیں ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم جا کے سروے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان 5 سالوں میں جو ہم نے اس پیکیج کے اندر رکھا ہے، 250 سے 300 میگا واٹ بجلی ہم نے رکھی ہے، اور اس میں ایک نہ صرف گرڈ سٹیشن ہے، ریجنل گرڈ ہے، بلکہ اس میں اب ہم جو اگلے 2-3 مہینے میں پورے کا پورے صوبے کا سسٹم اپ گریڈ کر رہے ہیں، تو جس میں نہ بجلی کی چوری ہو سکے گی، نہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو بل سے بچ سکے گا، اور جتنی ایکچوئل ڈیمانڈ ہوگی وہی ہمارے سسٹم میں ہوگی، اس میں ہم سارا سسٹم سمارٹ کر دیں گے، میٹر ہو گیا، ہمارے ٹرانسفارمرز ہو گئے، گریڈ ہو گیا، تو یہ سارا ہمارا جو ایک نظام کے تحت جس میں گلگت بلتستان کو ہم نے اپ لفٹ کرنا ہے، اور ایک ایسا سسٹم بنائے جی بی کے اندر کہ جس میں اور ہمارے لیے دیکھیں ہمارا جو ایڈوانٹیج ہے نیچرل جو ہے وہ ہمارے لیے ٹوریزم کا ہے، جو پرائم منسٹر آپ نے بھی بتایا، اور ہماری گورنمنٹ کا بھی مین فوکس ہے، اور اگلے 5 سال میں بھی ہمیں کلیئر کر کے بتاؤں کہ ہمارا جو مین فوکس ہوگا گلگت بلتستان کو ادھر یہاں پہ ایک ہی انڈسٹری ہوگی جو بنے گی، وہ ٹوریزم انڈسٹری ہوگی، باقی جتنی بھی انڈسٹریز ہوں گی وہ اسی ٹوریزم کو ہماری کمپنی، اب بجلی ہو گئی تو ٹوریزم کے لیے ہماری سپورٹ ہوگی، روڈز ہیں ٹوریزم کے لیے، ایئرپورٹس آ رہے ہیں ٹوریزم کے لیے، ہمارا اب ڈرائی فروٹ ہے اس کے اوپر ہم پروسیسنگ پلانٹس لگا رہے ہیں، ہم کولڈ چین سٹارٹ کر رہے ہیں، ویلیو ایڈیشن اس میں ہم لوگوں کو اپنا لے کے آئیں گے، اپنے فارمرز کو ہم سکھائیں گے، ایکسپورٹس کس طرح کرنا ہے، اور جہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے ہماری کاٹیج انڈسٹری، ہمارا کلچر ہے، یہ سارا ہم پریزنٹ کریں۔ ہم ہوم سٹے کا پروڈکٹ لا رہے ہیں، اپنی اے ڈی پی سے ہم لوگوں کو فنڈ کریں گے، جس سے نہ صرف امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی بلکہ ریونیوز بھی، جو ٹوریزم ہے ان کی فیسلٹیز بھی ہمیں ملیں گی، ہمیں بہتر کمرے بھی ملیں گے، اور آپ کو پتہ ہے ٹوریزم اب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹوریزم جو لوگ آتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل، وہ کلچر ہے، ثقافت ہے، لوگوں سے ملنا، نئے کھانے کھانا، نئی جگہ دیکھنا، قدرتی جو اللہ نے بڑی خوبصورت جگہ بنائی، گلگت بلتستان ہے، ادھر گھومنا، ادھر کی وادیوں کو دیکھنا، تو یہ سب ہم سسٹم بنائیں گے، اور ایکو ٹوریزم کے، کیونکہ جو لوگ ادھر آئیں گے وہ ان وادیوں کے لیے، یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے جنگل، یہاں کے جنگلی جو حیات ہے ان کو دیکھنے کے لیے، تو ہم نے جو سسٹم بنانا ہے وہ ایسا سسٹم بنانا ہے
کہ جو ہمارا جو ایکو سسٹم ہے، جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہو، اور جو ہم پروٹیکشن وہ سسٹینیبل بھی ہو، کہ جو ہم پروٹیکٹ کر کے اس انوائرمنٹ کے ساتھ ہم ایک ایسا سائیکل ریونیو کا لے کے آ رہے ہیں جس سے جو پہلا فائدہ ہوگا وہ ہمارے گاؤں میں بیٹھے لوگوں کو ہوگا، جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان کو ہوگا. تو ایک سسٹینیبل ٹوریزم کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا ویژن لے کے. ٹھیک ہے خالد خورشید صاحب، یہ اس میں ان پروجیکٹس میں غزر، ہنزا، گانچے کے لیے بھی کچھ ہے، اس پہ بھی فوکس ہے آپ کا؟ جی، غزر میں نے بتایا جو روڈ ہماری جا رہی ہے 50 ارب روپے کی، اس منڈے کو انشاءاللہ تعالی یہ سی ڈبلیو پی سے یہ اپروو ہوگی، اور یہ پہلے ہی ہمارا یہ جو بجٹ ہے پی ایس ڈی پی اس میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اور 50 ارب روپے کا جو گلگت سے ہمیں چترال کو کنیکٹ کر رہی ہے. اور اس میں سی پیک کی فنڈنگ ہے، لیکن اس میں پوری فنڈنگ اویلیبل نہیں تھی. جو ہم نے اپنی اے ڈی پی سے 10 ارب روپے کمپنسیشن ہم نے اسی پیکج سے دیے، اور یہ انشور کروایا. اور اس میں میں پرائم منسٹر صاحب اور اسد عمر صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا. جب ہم اس پروجیکٹ کے پیچھے چلے تھے تو ان کی بڑی مہربانی رہی، اور یہ پروجیکٹ آج سی ڈبلیو پی اس منڈے کو اس ٹیبل سے اپروو ہوگا، اور اس جون میں ریفلیکٹ ہوگا. گانچے میں 30 میگا واٹ غواڑی کا پروجیکٹ ہے جو کہ 17 ارب روپے کا 30 میگا واٹ کا ہے، جو نہ صرف گانچے میں بجلی کی ساری ضروریات پوری کرے گا بلکہ سکردو شہر میں بھی جو کمی ہے، کیونکہ یہاں پہ بڑا شہر اور لوڈ شیڈنگ بڑی ہے، تو یہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا. اور شتم نالا اور جو ہمارا جو شگرتن ہے یہاں سے بھی جو بجلی پیدا ہو رہی، تو پورا بلتستان ریجن انشاءاللہ تعالی ان پروجیکٹس کی بنیاد پہ بجلی کا سارا مسئلہ ختم ہوگا. بلکہ جتنی نئے ٹورسٹ آ رہے ہیں یا نئے ہوٹلز ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس بجلی کی اویلیبلٹی ہوگی. ہنزا کے اندر ہمارے پاس 50 میگا واٹ کا 20 ارب کا ایک پروجیکٹ ہے، جو کہ پوری کی پوری فنڈنگ اسی ہمارے 370 بلین میں ہے، جس میں 250 بلین جو ہے پی ایس ڈی پی کا. تو یہ ڈائریکٹ ہم اسی سے ہم اپنا اسی میگا پیکج سے ہم فنڈنگ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پر ایک انکیوبیشن سینٹر ہے، آئی ٹی سینٹرز ہیں، جو ہمارے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کے سینٹرز ادھر بن رہے ہیں. اور پھر ہمارا راک کلائمبنگ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو گلگت بلتستان میں پہلا بن رہا ہے، وہ پاسو میں ہنزا میں بن رہا ہے، اور یہ سارے فنڈڈ ہیں. اس کے علاوہ پی 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 موڈ پہ ہمارا ایک پاور پروجیکٹ بھی ہے، اور ایک گریٹر واٹر سپلائی بھی ہنزا کے لیے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو فلڈ پروٹیکشن سینٹرز بنا رہے ہیں خالد خورشید صاحب، یہ کس قدر ریلیف مہیا کرے گا اور سیلاب سے بچاؤ کا یہ ذریعہ بنے گا؟ دیکھیں، گلگت بلتستان میں گلیشیئر کا پانی آتا ہے، یہ جتنے بھی ہمارے دریا ہیں. اور گلیشیئرز آپ اگر نارتھ پول یا ساؤتھ پول سے باہر نکلیں گے آئس لینڈ سے، تو جو سب سے بڑا گلیشیئر اس کے بعد ہے گلیشیئر کا جو ایریا وہ گلگت بلتستان کا خطہ ہے، جہاں پہ سیاچن بھی ہے، پاسو بھی، اور بلتورو گلیشیئر، بہت بڑے گلیشیئرز ادھر ہیں. ہمارا پورا 73,000 اسکوائر کلومیٹر کا جو 17% ہے وہ گلیشیئرز میں. تو ایسے میں جب اب گلوبل وارمنگ کی طرف دنیا جا رہی، ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے ہر سال، تو برف پگھل رہی ہے، جس کی وجہ سے پہاڑوں کے اندر جھیلیں بن رہی ہیں، گلاف. ایک تو ان کی وجہ سے تباہ کاری ہو رہی ہے، اور پھر کسی ایسے موسم میں جہاں پہ گرمی کی تھوڑی سی شدت بن جائے، تو جب پانی کا بہاؤ تیز آتا ہے یا سیلاب آ جاتا ہے دریاؤں میں، تو ہماری جتنی بھی آبادی ہے وہ دریا کے کنارے، پانی کے کنارے ہوتی ہے. تو جس کی وجہ سے پوری بستی نہ صرف متاثر ہوتی ہے بلکہ ایگریکلچر کی ہماری جو لینڈ ہے، کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس پورا جو ٹوٹل لینڈ ہے اس کو 2% ہمارے پاس، یا ہم گھر بنا سکتے ہیں یا اس میں ہم ایگریکلچر کر سکتے ہیں. تو ان لینڈز کو یہ ڈیمیج کرتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہمیں بہت زیادہ ریلیف کرے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ محمد خالد خورشید خان، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور تفصیل سے بتا رہے تھے کہ ان کی حکومت کا کیا ایجنڈا ہے. اور آج وزیر اعظم عمران خان نے جس ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے وہ تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں ان کا کیا کیا ویژن ہے اور کیا کیا پروگرام ہے.